कितनी विल पावर और कितनी स्किल पावर और दीगर चीज़ें। तो आपके ख्याल में 50% विल पावर यूज़ करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि विल पावर ही यूज़ करनी चाहिए 100%। शायद कुछ लोग ऐसा भी कहते हो कि नहीं, विल पावर नहीं यूज़ करनी, स्किल पावर यूज़ करनी है और दीगर फैक्टर्स करने हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपको कितनी विल पावर यूज़ करनी है, कितनी स्किल पावर यूज़ करनी है, यानी नॉलेज वगैरह, और दूसरे लोगों के साथ की वैल्यू क्या है, और एक गुरु की वैल्यू क्या है, फिर रोज़ाना इन्वेंट्री बनाना उसकी क्या वैल्यू है, और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो ये 6 चीज़ें आइडेंटिफाई किए हैं माहिरीन ने, और विल पावर उनमें से एक है। तो अगर 6 चीज़ें हों और विल पावर उनमें से एक हो और 6 के 6 एक जैसी चीज़ें ताकत रखती हों, तो कितने परसेंट बनता है? 16-17%। 16-17% विल पावर चाहिए, और यही 16-70% स्किल पावर और नॉलेज चाहिए। और जो वेटेज है इंसानों की कि किस किस्म के लोगों के साथ उठना बैठना है, वो भी 16-17% है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई एक जो आपका गुरु हो या मेंटोर हो या मौलिज हो या आपको रास्ते पे लाने वाला हो, तो उसके काम की वैल्यू भी 16% है। और फिर रोज़ाना का हिसाब किताब करना कि मैं कितना आगे गया हूँ या पीछे गया हूँ या सेम जगह पे हूँ, यानी अपने आप को माइक्रोस्कोप के नीचे रखना। माइक्रोस्कोप का पता है आपको? Yes, sir. माइक्रोस्कोप के नीचे रखना, ये काम आमतौर पर साइंसदान करते हैं कि वो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के चीज़ों को देखते हैं, और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के चीज़ों को देखने से वाज़े पता चल जाता है कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। तो इसकी वैल्यू माइक्रोस्कोप के नीचे रखना, इन्वेंट्री बनाना, जो 12 कदमों में पहले सबसे चौथे कदम में बनाते हैं और 10वें कदम में रोज़ाना अपना नफ़ा नुकसान चेक करते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 16-17% है। और जो जगह हैं कि किस जगह के करीब या दूर होने से फ़र्क पड़ता है, बेशुमार चीज़ें हैं जो कि आपकी क्रेविंग पे असरअंदाज होती हैं। आपकी फीलिंग्स क्या है, आपकी सोचें क्या है, आपके पास बंदा कौन है और जगह कौन सी है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी सोचों से लेके जगहों तक हैं और इर्द गिर्द फैले हुए माहौल तक हैं, या दिन का टाइम क्या है। कुछ टाइम ऐसा होता है दिन का कि जब आपको क्रेविंग ज़्यादा होती है, और अमूमन जो भी एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं उनकी क्रेविंग्स जो दिन शाम की तरफ बढ़ता है वो ज़्यादा हो जाती हैं। चाहे खाना खाने की हो, चाहे गैम्बलिंग की हो, चाहे वर्क की हो, चाहे कोई भी हो। मॉर्निंग में आम तौर पर ये चीज़ें कम होती हैं और शाम की तरफ बढ़ते हुए ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो माइक्रोस्कोप के नीचे रख के आप ये देखते हैं कि कौन सा क्रूशल टाइम है, क्या 6 बजे से लेके रात 11-12 बजे तक, या मॉर्निंग, या रात 2 बजे के बाद, या कौन सा, थोड़ा फ़र्क भी हो सकता है मुख्तलिफ एडिक्शंस में। कोई टाइम भी होता है, फिर हफ्ते के कोई दिन भी होते हैं। आपको पता है कि सैटरडे, संडे, शाम का वक्त, मौसम, बादल, कोई बंदा जो दोस्त है जो साथ, और फीलिंग कोई स्पेशल जिसके अंदर आप पहले भी ड्रग करते थे या अल्कोहल करते थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेरे ख्याल अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सब कैलकुलेटेड है। 16.5% हर चीज़ का जो वेटेज है वो 16.5% है, जो कि आप उसके मुताबिक सबको अहमियत देते हैं। यानी आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा अभी अगर मैं इस चीज़ पे काम नहीं कर सकता तो चले मैं उस चीज़ पे काम कर लेता हूँ। आपको अलग अलग नज़र आ जाता है कि विल पावर का रोल क्या है, और आप झुंझलाते नहीं और आप ये नहीं कहते कि मेरी बस हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि इसका तो रोल 16% है विल पावर का।
تو میں ول پاور پہ زور لگائی جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی اسکل یا نالج لے لوں، اور پھر جب آپ اس سے تھک جائیں، کچھ پڑھنے لکھنے سے یا اسکل یا نالج سے تھک جائیں یا بور ہو جائیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار فلاں بندے کے پاس اگر میں بیٹھوں یا فلاں لوگوں کے پاس بیٹھوں، جیسے کہ این اے میٹنگ والے لوگ ہیں جو دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، 12 قدموں کے پروگرام کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں کبھی بندہ ان کے اندر چلا جاتا ہے۔ کبھی آپ اپنے معالج سے یا جس کو آپ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ میں بحال ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، تو اس سے آپ رابطہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہے کاؤنسلر کا، وہ آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور پھر آپ کوئی وقت نکالتے ہیں، میڈیٹیٹ کرتے ہیں، ذہن پہ زور دیتے ہیں کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں یا بہتری کی طرف میں نہیں جا رہا۔ وہ کاغذ پہ کچھ لکھنے سے، اسکربل کرنے سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور پھر جگہیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اگر آپ پارک میں چلے جائیں، واک کریں، تو اس سے آپ کو کریونگ میں کمی ہوگی۔ پیدل چلنے سے ہمیشہ آپ کو کریونگ میں کمی ہوگی۔ پیدل چلنا ایک طرح سے بہت بڑا ہنر ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، کہ جب انسان پیدل چلتا ہے تو وہ ریلیکس ہوتا ہے، اور عموماً جب لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے تو اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ یہاں بھی کوئی نہ کوئی پیشنٹ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے تو اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، یا کہتا ہے واش روم جانا ہے، ایکچولی وہ چلنا چاہتا ہے۔ اوپر بھی پیشنٹس چل رہے ہوتے ہیں، جہاں زچہ خانہ ہوتا ہے، جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر خامد چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو قدرت نے ایک رستہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کو ریلیکس کرنے کا رستہ ہے، اور اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ رستہ ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چیزوں کو تقسیم کرنے سے، یعنی گولز کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں بانٹنے سے آسانی ہوتی ہے۔ اس کو اور طرح سے بھی ہم کئی دفعہ کرتے ہیں، جیسے کہ کبھی ہمیں خیال پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے خیالوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، کیوں نہ کبھی ہمیں خیال پریشان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک خیال آتا ہے ذہن میں، اور وہ ہماری مرضی سے نہیں آتا، وہ ایک وہم کی شکل میں آتا ہے، اور ایک خیال جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ ہمیں پریشان کرتا ہے۔ تو اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنے خیال والے حصے کو پہلے سے ہی سدھارنا اور سنوارنا شروع کر دیں۔ یعنی ہر روز کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے نظریات پہ غور کریں کہ کیا یہ نظریہ جو میرا ہے، یا جو مجھے سوسائٹی نے دیا ہے یا گھر والوں نے دیا ہے، یہ نظریہ اچھا ہے یا اچھا نظریہ کوئی اور ہے۔ تو غور و فکر کرنا، نظریات کے بارے میں بات کرنا، کتابیں پڑھنا، اس سے بھی نظریات بہتر ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ گوگل پہ جانا، یوٹیوب پہ جانا، تو تھاٹس کے اوپر کام کرنے سے اوورآل ہم اپنے دماغ کو ہیلدی بنا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہیلدی دماغ اچھے خیالات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ایک بیمار دماغ برے خیالات یا بیمار خیالات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو کبھی ہم اپنے روز بنیادوں پر اپنے تھاٹس پہ کام کرتے ہیں، اپنے برین پہ کام کرتے ہیں، اور جو لوگ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں، کاؤنسلنگ میں رہتے ہیں، وہ دوسروں سے ان پٹ لیتے ہیں، ان کے خیالات زیادہ ہیلدی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا برین زیادہ ہیلدی ہو جاتا ہے۔ اچھا، خیال کے علاوہ جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، کبھی موڈ بھی ہمیں پریشان کرتا ہے، کوئی وجہ سمجھ نہیں لگتی پر موڈ نیچے 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 جا رہا ہوتا ہے، زندگی بے مقصد سی لگتی ہے، بوریت سے ہونے لگتی ہے، کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، خواہ مخواہ دوسروں سے لڑنے کو دل کرتا ہے۔ انگزائٹی اس میں سے ایک ہے، موڈ کی خرابی میں انگزائٹی ایک ہے، ڈپریشن دوسری ہے۔ تو موڈ کی خرابی، غصہ تیسرا ہے، چوتھا ہے، شیم پانچواں ہے، شیم فیل کرنا۔ ڈپریشن ہے وہ زیادہ تر ماضی سے بلانگ کرتی ہے یا کیمیکل سے بلانگ کرتی ہے۔ جو انگزائٹی ہے وہ مستقبل کے فکر ہوتے ہیں، جو کام کے لیے پہلے ہم فکر مند ہوتے ہیں، جب وہ کام ہونے لگتا ہے تو ہم اس کے ہونے سے فکر مند ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری زندگی کے سنگ میل ہوتے ہیں، اس میں پہلے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ کئی دفعہ مجھے پیشنٹس نے بتایا کہ جب چھٹی کے دن بالکل قریب آتے ہیں تو ان کو انگزائٹی ہونے لگتی ہے کہ گھر جائیں گے تو کیا بنے گا۔
جبکہ یہی پیشنٹ ہے جو 40ویں دن پہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے گھر بھیج دیں، مجھے گھر بھیج دیں. تو یہ وہ پھر چینجز آتی رہتی ہیں. وہ تو ہمیں اپنے خیال پہ، جیسے میں نے کہا، کبھی کام کرنا چاہیے. کام کرنے کا مراد ہے کچھ پڑھنا چاہیے، کچھ سننا چاہیے. جیسے کہ آپ کو کرائم پیٹرول دکھایا جاتا ہے تو وہ آپ کے خیال پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو خیال ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا یا جرم کرنے کا جو خیال ہوتا ہے یہ الٹیمیٹلی آپ کو نقصان دیتا ہے. تو آپ کے نظریات پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک اسی طرح جو آپ کو وہ شارک ٹینک انڈیا دکھایا جاتا ہے جس میں لوگ اپنے بزنس مینوں کو آئیڈیاز پیش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ پھر ان کی مالی مدد کرتے ہیں یا مینٹرنگ کرتے ہیں. تو آپ کو بھلا کیوں دکھائے جاتے ہیں کہ آپ میں سے بھی بہت سے دوست ایسے ہیں کہ جنہیں کاروبار کرنے کی ضرورت ہے، جنہیں کمانے کی ضرورت ہے، جنہیں زندگی میں اپنا کوئی رول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ویلے بیٹھ کے تو نشے کے بارے میں یا منفی چیزوں کے بارے میں نہ سوچے. تو خیال کو درست کرنا اور پھر موڈ کو درست کرنا، یہ دو کام ہے جو ہم کرتے ہیں. تیسرا کام جو ہے اپنے بیہیویئر کو درست کر لینا. بیہیویئر کو درست کرنا، مثال کے طور پر آپ کے گھر والے آتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے ان کے ساتھ لڑے، ان کو کہیں کہ کیوں ہمیں یہاں بھجوایا، اور ان کے ساتھ کو برا سلوک کریں. جبکہ آپ کا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت ڈیسنٹلی پیش آئیں. کیونکہ جب آپ ان کے ساتھ ڈیسنٹلی پیش آئیں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے، تو ان کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ کوئی بتائے گا؟ ٹھیک ہو گیا. تو جب وہ انہیں لگے گا کہ ٹھیک ہو گیا تو وہ اگلا قدم اٹھا سکتے ہیں. وہ کہیں گے کہ چلو جی چلیے پھر. ٹھیک. تو اگر آپ آگے سے لڑائی جھگڑا کریں، انہیں برا بھلا کہیں، تو وہ کہیں گے کہ اوہو میں نے ٹھیک ہی جمع کرایا، اس کو ٹھیک ہی داخل کرایا. یہ جو چیز ہے کہ اپنا رویہ اچھا رکھنا گھر والوں سے، اس سے ہی کوئی فائدہ نکل سکتا ہے. اور اس سے کوئی فائدہ نہیں نکل سکتا کہ آپ پٹھی بازیاں لگا کے دکھائیں تو وہ کیا کہیں گے. اگر آپ لڑائی جھگڑا کر کے دکھائیں گے ان کو یا دھمکیاں دے کے دکھائیں گے تو ان کو لگے گا کہ یہ وہی کچھ کر رہا ہے جو پہلے گھر پہ کرتا تھا. تو بیہیویئر ہے جس پہ آپ براہ راست، جیسے دل نہ بھی کرتا ہو تو آپ اپنا بیہیویئر بدل سکتے ہیں. جیسے کوئی آپ کے گھر میں لڑائی پڑی اور مہمان آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ باہر دروازے پہ مہمان کھڑے ہیں اور میاں بیوی لڑ رہے ہیں، تو وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اگلا فیصلہ کیا فٹافٹ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، پہلے مہمانوں سے ڈیل کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دل نہ بھی کر رہا ہو، موڈ خراب بھی ہو، تو بیہیویئر اچھا کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم، وعلیکم السلام کیا جا سکتا ہے. اپنے آپ کو تھوڑا بہت ٹیون کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم دن میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹیون کرتے رہیں تو اس سے ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں. یہ تیسرا حصہ تھا. چوتھا حصہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد ماحول میں کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، آپ کے کمرے میں چیزیں بے ترتیب پڑی ہیں، یا آپ کی الماری میں کپڑے جو ہے الٹ پلٹ پڑے ہیں، یا آپ کے فرش کے اوپر ٹاول پڑا ہے جو صبح سے پھینکا ہوا تھا، یا کوئی کمرے میں کوئی گند ہے یا کوئی چیز ہے، تو اگر آپ اس کو صاف کر لیں گے، کمرے کو سیٹ کر لیں گے، تو آپ کی طبیعت پہ اچھا اثر پڑے گا. ماحول کے بہتر ہونے سے ہمارے اندر بہتر فیلنگز آتی ہیں. اور پانچویں چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو اس کی دوا لینے سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے تو اس کی دوا لینے سے آپ کو فائدہ ہوگا. ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، تو آپ کو فائدہ ہوگا. اور اپنے سمٹمز کو، اپنے سائنز کو سنبھالیں. تو پہلی چیز تھاٹ، دوسری چیز موڈ، تیسری چیز بیہیویئر یعنی برتاؤ، چوتھی چیز آپ کی انوائرمنٹ یعنی ماحول، اور پانچویں چیز کہ آپ کی بیماریاں کے دوا مانگتے ہیں، جو کہ کوئی نہ کوئی، جیسے ایپیوال ملتی ہے یا رسپرڈول ملتی ہے، تو اس کو خوشی سے لے لینا باوجود اس کے کہ وہ تھوڑی تکلیف بھی دیتی ہے. تو جب میں اسٹیج پہ آیا ہوں تو بات چیت جو چل رہی تھی وہ بنیادی طور پر چل رہی تھی 4 پوائنٹڈ فارمولا. تو میں چاہوں گا کہ اس کا کچھ سادہ سادہ خلاصہ آپ کے سامنے میں بتا دوں کہ کس طرح آپ اپنے برین کو اور اپنے مائنڈ کو سب سے پہلے الگ الگ چیزیں سمجھ لیں. آپ میں سے کس کا ابھی بھی خیال ہے کہ برین
اور مائنڈ ایک ہی چیز ہے یا یہ دو چیزیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہارڈ ویئر ہے ایک سافٹ ویئر ہے. اب آپ کافی سمجھتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو. برین ایسی چیز ہے جسے مغز کہتے ہیں اور اس کو کھایا جا سکتا ہے، اور مائنڈ ایک ایسی چیز ہے جو سافٹ ویئر ہے اور جس کو باقاعدہ چھوا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کسی ہارڈ ویئر میں موجود ہے کہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے. سافٹ ویئر اگر کسی ہارڈ ویئر کے اندر موجود ہے تو ہم اس کو، جیسے بجلی کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن جب ہاتھ لگائیں تو جھٹکا پڑتا ہے، یا جب بٹن آن کریں تو روشنی ہوتی ہے، جب اے سی کو چلائیں تو ٹھنڈک ہوتی ہے، جب ہیٹر کو چلائیں تو گرمی ہوتی ہے. تو یہ بجلی کی نشانیاں ہیں. تو اسی طرح مائنڈ کی بھی نشانیاں ہیں. بھی پہلے ذرا زمینی بجلی سے بات کر لیں. اچھا، تو یہ جو چیز ہے کہ برین اور مائنڈ الگ الگ ہیں، تو اس کو الگ الگ سمجھنے سے آپ کا 50% مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ مائنڈ ایک الگ چیز ہے، برین ایک الگ چیز ہے. برین ایک آرگن ہے، جیسے پھیپھڑے ایک آرگن ہے، جیسے دل ایک آرگن ہے، معدہ ایک آرگن ہے. اور آپ برین کو بھی ایک آرگن سمجھیں، لیکن چونکہ وہ مائنڈ کے قریب ترین محسوس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مائنڈ بھی سر کے اندر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا برین بھی سر کے اندر ہے، اور ان دونوں کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے ہم انہیں جیسا ہی سمجھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہتے ہیں تو ان کی مماثلت فیل ہونے لگتی ہے. مائنڈ آرگن نہیں ہے. مائنڈ ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ہر وقت اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے تو ایک چھوٹا موٹا سافٹ ویئر اس وقت بھی ساتھ آتا ہے تاکہ زندگی کا آغاز ہو سکے. جیسے کوئی بچہ پہلی کرائی کرتا ہے یا روتا ہے، سانس لیتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ وہ اب ایک نئے سفر پہ چل پڑا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ سانس نہیں لے رہا ہوتا، سانس لینا وہ شروع کرتا ہے دنیا میں آ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا ہے جب وہ اپنے گھر والوں سے باتیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے قدرت نے ماں باپ کو یہ کوئی طریقہ دیا ہوا ہے کہ وہ 1-1.5 مہینے کے بچے سے بھی باتیں کری جاتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل سمجھتا کوئی نہیں ہے، نہ ہی کوئی آگے سے وہ رسپونڈ کرتا ہے، لیکن ماں باپ اس سے بالکل ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ اس کی طرف سے بھی آپ ہی جواب دی جا رہے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی کوئی بات کری جا رہے ہوتے ہیں. تو ایکچولی اس طریقے سے بچہ پھر کک سٹارٹ ہو جاتا ہے. شروع میں اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کیا فارسی بول رہے ہیں، لیکن پھر بچہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے لگتا ہے، پھر بچے کے نظریات بننے لگتے ہیں، پھر نظریات اپ گریڈ ہوتے ہیں، پھر وہ مسجد جاتا ہے، پھر وہ اسکول جاتا ہے، پھر وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو آپ سمجھے کہ سافٹ ویئر اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے. پھر کوئی بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں ٹینشن ہے تو چلو آؤ چیس پیتے ہیں، تو سافٹ ویئر میں یہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے. پھر وہ اور لوگوں سے ملتا ہے، پھر وہ اور تجربات کرتا ہے، تو پھر یہ سافٹ ویئر اور زیادہ نشے والا سافٹ ویئر اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے. جو وائرس ہوتا ہے یا سافٹ ویئر ہوتا ہے، ٹیکنیکلی وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. سافٹ ویئر ہوتا ہے اور میل ویئر ہوتا ہے، پر ٹیکنیکلی وہ ایک ہی چیز ہوتا ہے. جیسے عادت یا علت کو ہم نے دو چیزوں کا نام دیا ہے کہ عادت وہ ہوتی ہے جس سے کہ فائدہ ہوتا ہے، علت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن ٹیکنیکلی یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں، لیکن ہم نے ان کو نام اس لیے دیے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس فرق کو تھوڑا واضح کر سکیں. اور جو ہمارے آرگنز ہوتے ہیں وہ ہمارے مائنڈ کے تابع ہوتے ہیں. مائنڈ کو ہم ماسٹر مائنڈ بھی کہتے ہیں. ماسٹر کا مطلب ہے مالک. تو ماسٹر مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مائنڈ جو کہ باس ہے، مالک ہے. اور ہمارے جسم کے بہت سارے آرگنز ہیں جن کے ساتھ ہمارے مائنڈ کا رابطہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سے آرگنز ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارے مائنڈ کا رابطہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور ہمیں ان کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ آرگنز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کڈنی اپنا کام کر رہی ہے اور ہمارے مائنڈ کو خبر بھی نہیں ہوتی. لیکن اگر کڈنی کا کوئی کام خراب ہو جائے
اور اس میں کوئی بیماری ہو جائے یا اس میں کوئی پتھری ہو جائے یا اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو فوری طور پر مائنڈ کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ کڈنی والی جگہ پہ درد ہونا شروع ہوتا ہے اور بار بار پیشاب آنا شروع ہوتا ہے جس سے جلن ہوتی ہے۔ اسی طرح پھیپھڑے سانس لیتے رہتے ہیں، ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کھانسی آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ ویسے ہم خود بھی چاہیں تو ہم کھانسی کر سکتے ہیں، لیکن جب کھانسی از خود آتی ہے، ہماری مرضی کے خلاف آتی ہے، جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ آئے، کسی محفل میں کھانسی نہ آئے، تو کھانسی زبردستی آتی ہے۔ تو جب ہم کچھ بات کرتے ہیں پھیپھڑے سے تو یہ ہیلدی کمانڈ ہوتی ہے، اور جب کوئی پھیپھڑا ہم سے بات کرتا ہے کھانسی کر کے تو یہ بیماری کی نشانی ہوتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا نیچے اترتا ہے، معدے میں جاتا ہے، آنتوں میں جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، تو یہ ایک ہیلدی ریلیشن ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ ہم چباتے ہیں اور پھر ہمارے گلے سے اترتا ہے، پھر ہمارے معدے میں جاتا ہے، تو یہ ساری ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ اگر کھانا واپس آنا شروع ہو جائے اور وامٹنگ ہونی شروع ہو جائے تو یہ الٹ ہو گیا، ایک ان ہیلدی کام ہو گیا۔ اب معدہ بات کر رہا ہے ماسٹر مائنڈ سے کہ مجھے وامٹنگ آئی ہے۔ جب ماسٹر مائنڈ بات کرتا ہے معدے سے کہ میں تمہیں یہ کھانا کھلا رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، تو منہ میں پہلے ہی پانی آ جاتا ہے جب ہم کسی کھانا کھانے کا پروگرام بناتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جب مائنڈ بات کرتا ہے کسی آرگن سے تو یہ ہیلدی بیہیویئر ہے، اور جب کوئی آرگن بات کرنا شروع کر دیتا ہے واپس کہ گھٹنے میں درد ہوئی ہے تو یہ گھٹنا مائنڈ سے بات کر رہا ہے، تو یہ انہیلدی ہے، یعنی گھٹنا بیمار ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر برین بات کرتا ہے مائنڈ سے تو یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، یہ خرابی ہے۔ اور جو سٹوریج میں چیزیں پڑی ہیں برین کے اندر، جو میموریز ہیں، جو خیالات ہیں، جو نظریات ہیں، جو حادثات کی رپورٹیں ہیں، جو تلخ تجربات ہیں، اور جو ناکامیاں ہیں، یہ ساری کی ساری جو برین میں سٹور ہوتی ہیں، جب یہ وامٹ کرتا ہے برین اور خام خواہ ہمیں فکر مند کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، جیسے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں اور آپ کو میسج دیتا ہے برین کہ آج آپ جہاز پہ بیٹھنے والے ہیں تو ضرور آج جہاز گرے گا، اور آپ ایئرپورٹ پہ انجوائے کرنے کی بجائے ٹینس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا سفر آپ اس فکر میں گزار دیتے ہیں، اور ذرا جہاز ہلے تو ایسے خیالات اور آنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جتنے بھی خیالات ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نشہ کرتے رہے، یہ سارے خیالات ہمارے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کن موقعوں پہ ہم کیا کرتے رہے، یہ ہماری ساری حرکتیں وہاں بیٹھی ہیں۔ برین خود بخود نشے کی یاد دلاتا ہے، یعنی اب پہلے تو مائنڈ کہتا تھا کہ چلو چل کے نشہ کرتے ہیں، اب مائنڈ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے، یہ میں نہیں کہوں گا کرنے کے لیے۔ لیکن جب مائنڈ نہیں کہتا تو برین کہتا ہے کہ چلو تم نہیں کہتے تو میں کہہ دیتا ہوں۔ تو یہ کریونگ جو ہوتی ہے یہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ایک برین ہے، ایک مائنڈ ہے، اور ان دونوں کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، اور جتنی باتیں مائنڈ برین سے کرے وہ اچھی بات ہے، اور جتنی باتیں برین مائنڈ سے کرے وہاں سے فساد شروع ہوگا۔ لہذا جب آپ کے دل میں نشے کا خیال آ رہا ہوتا ہے، یا اپنے پرانے دوست سے ملنے کا خیال آ رہا ہوتا ہے، یا آپ کے ذہن میں کسی ایسی جگہ جانے کا خیال آ رہا ہوتا ہے جہاں نشہ کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ برین کی طرف سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ اور جب آپ کو یہ خیال آ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کا مائنڈ کہتا ہے کہ اٹھو، تیار ہو، اپنے سٹرکچر سے جڑو، ویلنگ بیس پہنچو، وہاں سیشن ہے، تو یہ آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہوتا ہے، اور آپ کا برین کہہ رہا ہوتا ہے ٹھہر کے چلنے، اچھا ٹھہر جا، کرنا میں۔ پھر امی آواز دیتی ہے، پھر ابا آواز دیتے ہیں، پھر بندہ اٹھ کے چل پڑتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ خود آپ کا مائنڈ اتنا ٹیونڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ اٹھ کے تو تیار ہو کے تو اپنے سیشن کے لیے چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آتا ہے وہ 4 پوائنٹڈ فارمولا، سیدھی سی بات ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں، میں آرام سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ جب آپ کو کریونگ ہوتی ہے تو آپ کو گلٹ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے تو گھر والوں کو بہت برا لگتا ہے، کہتے ہیں ہونے دیتے ہیں، پیسے لائے نے،
ان تنوں آندیاں کریونگ ہونی شروع ہو گئی ہے یا ان کو کچھ برا لگتا ہے. کبھی ایسا تجربہ ہوا کسی کا کہ کسی نے گھر والوں کو کہا ہو کہ مجھے کریونگ ہو رہی ہے, اور فٹم تیرا تینوں ایڈے ہوئے دا تو کریونگ ہو رہی ہے, تینوں اینا تے تیرا علاج کرایا. اچھا, کریونگ ساری عمر ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سکلفل بنائیں گے تو یہ تنگ کرے گی, پھر یہ ہونا کم ہو جائے گی, اس کی شدت کم ہو جائے گی. لیکن یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ پڑے پڑے ٹھیک ہو جائے. جیسے پنیر ہوتا ہے, اگر آپ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے کچن میں کسی سلیب پہ پنیر کو رکھ دیں اور کچھ نہ کریں تو خراب ہوگا کہ نہیں؟ ہو جائے گا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, صاف ستھری جگہ پہ اس کو رکھا ہوا تھا پنیر کو, اور آپ اگلے دن اس کے قریب جاتے ہیں تو اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے. لہٰذا پنیر کو پھر آپ ایک سٹرکچر میں لاتے ہیں, یعنی آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں اگر آپ نے تھوڑے دنوں کے لیے محفوظ کرنا ہے, یا فریزر میں رکھتے ہیں اگر آپ نے اس کو زیادہ دنوں کے لیے محفوظ رکھنا ہے. تو آپ یاد رکھیں کہ جو بھی کریونگ ہے یہ ایک فینومینا ہے جو کہ پرانی بھری ہوئی ہوا ہے, پھونک بھری ہوئی ہے. یعنی آپ کے دماغ میں سینکڑوں دفعہ تجربات ہو گزرے جن میں آپ نے سوچا اور پھر جا کے نشہ کیا, یا کسی نے آپ کو نشے کی دعوت دی اور آپ نے قبول کی اور آپ اپنے قدموں سے چل کے گئے, انہی قدموں سے چل کے گئے اور جا کے نشہ کیا, اور ایسا سینکڑوں دفعہ ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسوسیشنز ویک ہوتی ہیں, لیکن ہوتی وہی ہیں, وہ کہیں چلی نہیں جاتی. یاد رکھیں کہ ایک دفعہ آپ کے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک میں کوئی چیز آپ انٹر کر دیتے ہیں, آپ جتنا مرضی ڈیلیٹ کریں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہوگی پر رہے گی وہیں. کوئی آئی ٹی والا ہے جو گواہی دے سکے کہ کمپیوٹر میں, لیپ ٹاپ میں کسی جگہ بھی چیز ایک دفعہ آپ انٹر کر دیتے ہیں وہ کہیں نہیں جاتی. میرا ایک دفعہ ایک لیپ ٹاپ چوری ہو گیا تھا اور بعد میں ہم نے پولیس کو رپورٹ کی تو انہوں نے جا کے بندے کو تلاش کر لیا حفیظ سینٹر میں, اور اس سے لیپ ٹاپ واپس لے کے دیا تو وہ خالی تھا. تو میں پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا فائدہ, یہ تو خالی ہے, میرے جو امپورٹنٹ ڈیٹا تھا وہ اس میں ہے نہیں. یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمارے آئی ٹی اسپیشلسٹ تھے کاشف صاحب, تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں یہ ریٹریو ہو جائے گا, اور انہوں نے 2 دن کے اندر اندر اس میں سے 95% ڈیٹا ریٹریو کر دیا. ہمارا برین بھی ایسے ہی ہے, اس سے زیادہ ایفیشینٹ ہارڈ ڈسک ہے, کمپیوٹر ہے. جی میں تھوڑا سا بات ختم کر لوں پھر میں آپ کی بات سنتا ہوں. تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے دماغ میں جو بھی انفارمیشن یا اطلاع یا بات چیت جو ایک دفعہ چلی گئی وہ وہاں رہے گی. اب آپ اسے دبا سکتے ہیں, اس کے اوپر نئی اچھی بات چیت ایڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کو خارج نہیں کر سکتے, کیونکہ جو سافٹ ویئر ہے جب وہ ہارڈ ویئر کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ اسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, آپ اسے ایگزٹ نہیں کر سکتے. ڈیلیٹ کرنے میں اور ایگزٹ کرنے میں فرق ہوتا ہے. لہذا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے سافٹ ویئر کو ایسا بنا لینا ہے کہ جس سے آپ کا جو پرانا میل ویئر ہے یا وائرسز ہے یا خراب سافٹ ویئر ہے وہ ایک کچرے کی طرح کباڑ خانے میں کہیں پڑا ہو اور قابل استعمال نہ ہو. آپ جتنا اس کو دبا دیں گے, جتنا سپریس کر دیں گے, آپ کے لیے اتنی آسانیاں ہیں, اور اس کے لیے آپ کو اپنے ماسٹر مائنڈ اور اپنے برین کے دوران مکالمے کی عادت ڈالنی ہوگی. اور چند دن پہلے عدنان کافی تکلیف میں تھے, ان کو بہت خارش ہوتی تھی, اور وہ خارش کسی جلدی بیماری کی وجہ سے نہیں تھی. تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو آپ کو خارش ہوتی ہے یہ آپ کا برین آپ کی بے چینی کو خارش میں بناتا ہے تاکہ اسے کوئی آؤٹ لیٹ ملے, کوئی رستہ ملے. اور آپ اپنی جو بے چینیاں ہیں چونکہ ان سے براہ راست ڈیل نہیں کرتے, تو آپ کا برین جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آپ کو آپ کی بے چینی کو کنورٹ کر دیتا ہے خارش میں, اور آپ خارش کرتے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایکچولی وہ بے چینی ہے جو خارش کی شکل میں ہوتی ہے. تو ان کو 4 پوائنٹڈ فارمولا سکھایا اور اس طرف لگایا, جس کا پہلا حصہ تھا کہ یہ میں نہیں, یہ میرا برین ہے,
یعنی یہ میں نہیں کر رہا, یہ خارج کا سارا جو گورکھ دھندا ہے یہ میرا برین کر رہا ہے, یہ میں نہیں. ان دونوں چیزوں کو الگ کرنے سے آپ کا جو گلٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی انزائٹی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی کریونگ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں, یہ میرا برین ہے جو کہ کریونگ پیدا کر رہا ہے. یہ میں کریونگ پیدا نہیں کر رہا, یہ میرا برین ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی بات ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو میری پینٹ میں سے چرس نکلی ہے اے میری نہیں, میرے کسی دوست دی ہے جن نے آپ پہ رکھ دیتے تھے. کبھی کبھی اس طرح کے بہانے کرتے ہیں نا کہ یہ میری نہیں ہے, یہ پہلے کی ہے, پرانی ہے, یہ فلانا ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں, یہ میرا برین کر رہا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایک بیل آؤٹ کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میرے برین نے یہ حرکت کرنا غلطی سے سیکھ لیا ہے. جیسے کہ میرے برین نے سیکھ لیا ہے کہ جب بے چینی ہو تو میں خارج کروں, اور میرے برین نے بے چینی کو خارج میں کنورٹ کرنا سیکھ لیا ہے. جیسے انرجی کنورٹ ہوتی ہے, ہیٹ انرجی کسی اور انرجی میں کنورٹ ہو سکتی ہے, لائٹ انرجی بجلی میں کنورٹ ہو سکتی ہے, اس طرح ہمارے دماغ کے پاس بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بے چینی کو کسی درد میں بدل سکتا ہے, وہ بے چینی کو کسی خارش میں بدل سکتا ہے. اور بہت ساری بیماریاں جیسے دل کی بیماری بے چینی سے پیدا ہو سکتی ہے, اور ڈائبٹیز کی بیماری بھی بے چینی سے پیدا ہو سکتی ہے. تو پہلا یہ کہ یہ میں نہیں, یہ میرا برین ہے, سمپل. دوسری بات یہ ہے کہ میرے برین نے یہ غلطی سے سیکھ لیا ہے, یعنی یہ جو کریونگ ہے یہ میرے برین نے غلطی سے سیکھ رکھی ہے. کیونکہ پچھلے سارے زمانے میں جب نشے ہوتے رہے یہ غلطیاں تھیں نا, تو ان غلطیوں کے نتیجے میں برین نے کریونگ کو سیکھ لیا ہے. اور تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے جسے ری فوکس کہتے ہیں, کہ اب آپ کا فوکس تھا کریونگ پہ اور نشے پہ, اور آپ اس کے سوچوں میں لگے ہوئے ہیں, لیکن جو آپ کے کام کرنے والے ہیں, جو آپ کی زندگی کے اہم کام ہے وہ پینڈنگ پڑے رہتے ہیں. جیسے کوئی بندے کو ہاتھ دھونے کی بیماری ہو تو اس کے بہت سارے کام پینڈنگ پڑے رہیں گے کیونکہ وہ ہاتھ دھوتا رہے گا اور وہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح کسی بندے کو ری چیک کرنے کی بیماری ہو کہ وہ کہیں شناختی کارڈ نمبر لکھتا ہے تو اس کو 100 دفعہ ری چیک کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آگے جو اس نے کام کرنا تھا وہ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ بینکوں میں بیٹھ کے پیسے ڈپازٹ کراتے ہوئے جب وہ سلپ فل کرتے ہیں تو اس کو چیک کرنے میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگا دیتے ہیں, جس سے کہ بینک میں رش جمع ہوتا رہتا ہے. اور بینک والے جب کسی کو دھیڑ بند میں پھنسے ہوئے دیکھتے ہیں کہتے ہیں ادھر پڑھاؤ اسی تانوں کر دینے, تو پھر وہ کر دیتے ہیں اس کو. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو تیسری چیز ہے جسے ری فوکس ہے یہ اصل بات ہے. کیونکہ جب بھی آپ کریونگ میں ہوں گے, جب بھی آپ انگزائٹی میں ہوں گے, جب بھی آپ غصے میں ہوں گے, تو آپ نے جو اصل کام کرنا تھا وہ سسپینڈ ہو جائے گا. وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے اے دھندا کر لوں پھر میں وہ کام کروں گا, پہلے میں یہ کر لوں. لیکن 4 پوائنٹڈ فارمولے میں آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو میرا وہم ہے یا یہ جو میری او سی ڈی ہے یا یہ میری کریونگ ہے اس کو میں بعد میں دیکھوں گا, پہلے میں یہ کام کر لوں جو میرے کرنے کا ہے, یہ جو امپورٹنٹ کام ہے, جو نیکسٹ آئٹم ان دی ایجنڈا ہے, جو اگلا کام میں نے کرنا ہے, جس کو میں نے روکا ہوا ہے, یہ میں پہلے کر لیتا ہوں. اور جب میں یہ کام کر لوں گا تو واپس پھر میں اس چیز کی طرف آ جاؤں گا کہ کریونگ اب ہے کہ نہیں. اس کو کہتے ہیں ری ویلیو, یعنی دوبارہ ناپنا تولنا, یعنی دیکھنا کہ اب کریونگ ہے کہ نہیں. تو 4 چیزیں ہیں. پہلا کہ یہ میں نہیں, میں بری ذمہ ہو گیا, یہ میری جو برین کی حرکت ہے اس کو میں الگ کر دیتا ہوں اور میں اپنے آپ کو انوسینٹ اور برین کو الزام دے دیتا ہوں. تو اس سے مجھے کچھ ریلیف ملا, میری انگزائٹی کچھ کم ہوگی کہ میں جان کے نہیں کر رہا, اے آپ پہ ہو رہا ہے. جیسے ہاتھ دھونے والا یہ اگر سمجھ لیتا ہے کہ یہ میں نہیں یہ میرا برین کر رہا ہے تو وہ بولے گا کہ اچھا میں نہیں کر رہا تو پھر مجھے معاف رکھیں, یہ میرا برین خود بخود کری جا رہا ہے, ری چیکنگ کری جا رہا ہے, لاک دوبارہ چیک کر رہا ہے یا کریونگ میں پھنسا ہوا ہے, تو یہ میں نہیں یہ میرا برین ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ برین کو بیل آؤٹ کرتے ہیں کہ برین نے غلط فہمی سے یہ سیکھ رکھا ہے تو آپ نے اس کو بھی بیل آؤٹ کر دیا. تیسرا اصل مسئلہ ہے کروشل, کہ میرا جو فوکس ہے
رائٹ ناؤ وہ جگہ پہ ہے. میرا فوکس کریونگ پہ ہے, میرا فوکس نشے پہ ہے, میرا فوکس ہاتھ دھونے پہ ہے, میرا فوکس چیزوں کو دوبارہ چیک کرنے پہ ہے, میرا فوکس جو اپنے اس خیال کو روکنے پہ لگا ہوا ہے. تو میں اس فوکس کی وجہ سے میرے جو کام ہیں وہ رکے ہوئے ہیں, جو کام ہے وہ میں نہیں کر پا رہا, اور میں اس ایک سرکل میں چل رہا ہوں جس سے کہ میرے اصل کاموں کا ڈیلے ہو رہا ہے. لہذا پہلے میں وہ کر لیتا ہوں ری فوکس, کہ میں اپنا جو توجہ ہے پہلے ادھر کر لیتا ہوں, جو کہ کام تھا میرے کرنے کا, جو نیکسٹ آئٹم تھا میری زندگی میں, ایجنڈے میں اگلی چیز تھی, یا میرے والد کہہ رہے تھے کہ یہ کام کرو, یا میرے بچے کہہ رہے تھے کہ یہ کام کرو, اور میں نہیں کر رہا تھا, میں اپنے گورکھ دھندے میں پڑا ہوا تھا. تو وہ جو چیز ہے کہ آپ ری فوکس کرتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں لارا لگا دیتے ہیں. آپ لارا لگانے کا مطلب آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی قرضہ مانگتا ہے یا کوئی کام کہتا ہے, تو اس کو فیس سیونگ دینے کے لیے بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ اگلے مہینے آنا, تو ڈیلے کر دینا. تو لائف میں جو لارا ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا, لیکن ٹریٹمنٹ میں جو لارا ہے جس سے کہ ایک مرض ٹھیک ہوتا ہے وہ اوکے ہے. جیسے کہ کسی کو سوئی چبھونا ٹھیک بات نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر کے طور پر کسی کو ٹیکا لگانا ٹھیک بات ہے, کیونکہ اس سے فائدہ نکلتا ہے. تو آپ ایک لارا لگاتے ہیں کہ ابھی میں پہلے وہ کام کر لوں جو کرنے والا تھا, واپس پھر میں آ کے تم سے ڈیل کروں گا صبح 10 بجے اگر آپ رات پہ ہیں, یا 2 گھنٹے بعد, یا 4 گھنٹے کے بعد. اور پھر جب آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میں واپس تمہیں توجہ دوں گا, یعنی کریونگ کو, یا ری چیکنگ کو, یا غصے کو, یا ڈپریشن کو, یا انگزائٹی کو, جس چیز کے لیے بھی آپ 4 پوائنٹڈ فارمولا یوز کر رہے ہیں, جب آپ واپس فارغ ہوں گے اس کام سے, تو آپ پھر ری ایویلیویٹ کریں گے, جسے ری ویلیو کہا جاتا ہے. وہ ری ایویلیویٹ کا مطلب ہے کہ آپ تازہ اندازہ لگائیں گے کہ جس دوران آپ اپنا ضروری کام کر رہے تھے, اس دوران آپ کے غصے کا کیا بنا, آپ کی کریونگ کا کیا بنا, آپ کے وہم کا کیا بنا, کیا وہ ابھی موجود ہے یا اس کی شدت کم ہو گئی ہے. اگر اس کی شدت کم ہو گئی ہے, جو کہ اکثر 20 منٹ کے اندر اندر کم ہو جاتی ہے, یا جو رات کو آپ کو وہم ہو رہا ہوتا ہے, صبح 9 بجے آپ چاہیں بھی تو وہ وہم کو آپ اپنا نہیں سکتے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی شدت کم ہو گئی ہے, تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہو, آپ کہتے ہیں تم کر سکتے ہو, اور آپ اپنے آپ کو ایک تھپکی دیتے ہو, یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہو جو کہ ریوارڈ کے طور پر ہو, یا کوئی ایسا کام کرتے ہو کہ جس میں ریوارڈ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا, آپ کی کریونگ باقی ہے, اور آپ کا وہم باقی ہے, اور آپ کا غصہ باقی ہے, تو پھر آپ نئے سرے سے وہی 4 پوائنٹ دہرانا شروع کرتے ہیں. تو شروع میں آپ کو یہ 1 2 3 4 1 2 3 4 کرتے رہنا پڑے گا, لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ اس میں وقفے آنے شروع ہو جائیں گے. 1 2 3 4 وقفہ, پھر 1 2 3 4 پھر لمبا وقفہ, پھر 1 2 3 4 پھر بڑے دنوں کا وقفہ. لیکن آپ کی ٹیوننگ ہو چکی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو یہ چیز کا سامنا ہوگا, آپ 4 پوائنٹڈ فارمولا کو آپ دہرائیں گے, تو اس چیز میں آپ کو فائدہ ہوگا. اب آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس کا ایک تو جھٹکا حل ہے جو ساری دنیا کرتے ہیں, بڑی بری گل ہے کاکا نہیں کرنا چاہیے, تو یہ کر لیتے ہیں, بڑی بری گل ہے کاکا انج نہیں کرنا چاہیے. بٹ دس ڈز ناٹ ورک, ہے نا. کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ جو کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں, تو یہ وہی بات ہے کہ کوئی بندہ میٹھا کھاتا ہے اور ڈائبٹیز کا مریض ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے نہ میٹھا کھایا کرو, وہ کہتا ہے اچھا جی نہیں کھاؤں گا, پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, تو وہ کھاتا رہتا ہے. تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس مسئلے کو زیادہ گہرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریکوری میں ہے, نشہ چھوڑا ہوا ہے, اور جب نشہ چھوڑا ہوتا ہے یا وہ چھوڑا ہوتا ہے تو بندے کا موڈ اچھا نہیں ہوتا. یہ تو بات طے ہے نا کہ جب آپ کی پسندیدہ چیز آپ سے چھن جاتی ہے, 2-4 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جائے تو کیا حال ہوتا ہے, بہت برا حال ہوتا ہے. تو اگر کوئی مشکلات جیسے کہ ہماری آزادیاں چھن گئیں,
کرونا کی وجہ سے تو دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ نفسیاتی بیماریاں کتنے عروج پہ ہیں. تو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جب وچھوڑا ہوتا ہے تو پھر توڑا بھی ہوتا ہے. توڑا سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ یہی جو بیہیویئر ہے کہ غصہ کرنا، ان کو آپ پہ غصہ آتا ہے کیونکہ آپ ماں ہیں اور آپ باپ ہیں اور اس کا خیال ہے کہ میرے ماں باپ تے سارا کچھ کر سکتے نہیں. ہر بچے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ تکلیف میں وہ ماں کو یاد کرتا ہے، تکلیف میں وہ باپ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرے ماں اور میرا باپ یہ ہر دکھ کا علاج کر سکتے ہیں. اور یہ فیتھ جو بنا ہوتا ہے یہ بچپن میں بنا ہوتا ہے، یہ بہت چھوٹی عمر میں بنا ہوتا ہے، سال کی عمر میں، کہ چھوٹا بچہ کچھ بھی فرمائش کرتا ہے، ماں کہتی ہے لو یہ حاضر ہے. تو پھر آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی فرمائشیں بڑی ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کو اس کی فرمائشیں پوری کرنے میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اور پھر بچہ ان سے لڑتا ہے کہ میری کیوں نہیں فرمائش پوری کرتے، یا آپ کر سکتے ہیں. اکثر ماں باپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، یا ہمارے جذباتی ریسورسز نہیں ہیں، یا ہماری ہمت نہیں ہے، یا ہم اتنے تگڑے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں نہیں تسی ایویں کر دیو، تسی میرے لیے کچھ نہیں کیتا، تسی میرے لیے کچھ کرو. اکثر لوگ اپنے ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ انہوں نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے. اور ماں باپ نے کبھی کہا نہیں ہوتا کہ ہم آسمان سے تارے توڑ کے لائیں گے، پر تارے توڑ کے لا کے پکڑتے ہیں ان کے ہاتھوں میں. یعنی ماں باپ نے بے شمار دفعہ بچوں کے لیے وہ کام کیے ہوتے ہیں جو انکریڈبل، لیکن پھر ایک دن ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ریسورسز اس کے ساتھ نہیں دیتے، ڈرائی اپ ہو جاتے ہیں. تو آپ کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں اپنے بچے سے کہ یہ جو تمہیں مشکلات محسوس ہو رہی ہیں یہ میں سمجھ رہی ہوں تمہارا بچھوڑا ہے، کوئی بات نہیں، یہ جو بچھوڑا ہے یہ تمہیں جو اب تنگ کرتا ہے آگے تنگ نہیں کرے گا. اور ساتھ آپ بتا سکتی ہیں کاش میرے بس میں ہوتا کہ میں تمہیں کہیں سے ذہنی سکون لا کے دیتی، کہیں سے میں تمہیں خوشی لا کے دیتی. تم مجھے بتا دو اگر کہیں خوشی بکتی ہے تو میں تمہیں لا دیتی ہوں، اور پھر آپ گلے لگا کے اسے پیار کریں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بات کو ڈسمس کر دیں. میری بات آپ کے ماں باپ کی بات سے زیادہ معزز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کی طرف سے مسئلہ ہے تو آپ اس کو ویلیو دیں، کیونکہ ان کی ہیومن لیمیٹیشنز ہیں، ان کی اپنی جذباتی کمزوریاں ہیں. وہ چاہتے ہیں آپ کو تتی ہوا بھی نہ لگے، اور وہ وہم سے آپریٹ بھی کرتے ہیں. ہم لوگ وہم سے آپریٹ نہیں کرتے. بطور ڈاکٹر ہم نے سیدھی بات کرنی ہوتی ہے، ہمارے جذبات انوالو نہیں ہوتے، پر ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کے جذبات بیچ میں انوالو ہوتے ہیں. تو ان جذبات کو ہم ڈسمس نہیں کر سکتے، ان جذبات کو ہم ویلیو دیتے ہیں. کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ نان سلپری لوگوں سے مل سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ چھلانگے مارتے ہوئے نان سلپری لوگوں سے ملیں. آپ اپنے ماں باپ کی جذباتی مشکلات میں ان کا ساتھ دیں. آپ انہیں باتوں سے قائل کریں، آپ انہیں پیار سے قائل کریں، گلے لگا کے منہ چوم کے آپ انہیں قائل کریں. آپ بتائیں کہ آپ ان کو بہت ویلیو کرتے ہیں. پھر آپ اپنی مشکل بھی بتائیں کہ میں گھر بیٹھا بیٹھا بس گیا ہوں. بس گیا سمجھتے ہیں نا؟ تو گھر بیٹھا بیٹھا بندہ بس جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ یہاں پہ آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا جن مشکلات سے میں گزر رہا ہوں ان مشکلات سے فلاں بھی گزر رہا ہے، ان میں سے فلاں بھی گزر رہا ہے، اور فلاں کہتا ہے میں ان مشکلات سے نکل گیا ہوں. تو آپ کو ہر قسم کا ایک ویو پوائنٹ ملتا ہے کہ اچھا یہ جو مشکلات ہوتی ہیں، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نشہ چھوڑنے کے بعد، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. یہ کچھ عرصے کے بعد ان کی شدت کم ہو جائے گی اور آپ کی ایکسپرٹیز زیادہ ہو جائے گی. لہٰذا آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ کوئی وقت آئے گا کہ جب آپ زیادہ آسانی سے اپنی مشکلات پہ قابو پا لیں گے. ابھی آپ زیادہ مشکل سے مشکلات پہ قابو پاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آج جو بات آپ باتوں میں کہہ سکتے تھے آپ نے باتوں میں نہیں کہا. آپ نے کہا میں نہیں واک کرنی، میں نہیں واک کرنی. جیسے لوگ عموماً کہتے ہیں نا میں نہیں تہاڈے ویاہ چ آنا، ایسے کوئی رشتہ دار کہہ دیتے ہیں نا.
اور وہ اصل بات نہیں بتاتے کہ ان کو اصل مسئلہ کیا ہے. تو آپ سمٹمز کو بھی سمجھا کریں, آپ بھی سمٹمز کو سمجھا کریں, کیونکہ نشے کی بیماری کے یا سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کے جو سمٹمز ہوتے ہیں نا, یہ بڑے سٹرینج ہوتے ہیں. ہیومن بینگ ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہیومن بینگ کو یعنی انسانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگ جب زندگی گزارتے ہیں گھروں میں, اور جب ہمارے ہاں کوئی نشہ کرتا ہے تو ہم ان چیزوں کو سپرفیشلی لیتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے تو یہ یقیناً بہت برا انسان ہے, اور یہ بڑا غلط آدمی ہے, اور یہ تو بڑا بدنام آدمی ہے, اور لوگ کیا کہیں گے, اور یہ ساری باتیں آتی ہیں. لیکن پیچھے بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بچہ نشہ کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا موڈ خراب رہتا ہے, اور یہ پہلا حادثہ ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کا موڈ خراب رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ نشہ کرتا ہے. یہ پہلا حادثہ ہے. دوسرا حادثہ یہ ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے اور اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا, جسم نشے کی مخالفت کرنے لگتا ہے, اور جسم میں زہریلے مادے بننے شروع ہو جاتے ہیں, جس سے کہ اس کی مت ماری جاتی ہے, جس سے اس کا رویہ خراب ہوتا ہے, جس سے وہ جھوٹ بولتا ہے, جس سے وہ چوری کرتا ہے. تو نشے کی بیماری بعد میں جب آتی ہے تو بندے کے اندر برائیاں آتی ہیں, لیکن جب بندہ نشہ شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برا آدمی تھا. جب وہ نشہ شروع کرتا ہے تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس کا موڈ کسی وجہ سے, جینیٹک وجہ سے یا حالات کی وجہ سے خراب رہتا تھا. اور جب اس کا موڈ خراب رہتا تھا اور وہ نشہ کرنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ ایک اور حادثہ ہو گیا کہ اس کے جسم نے کہا کہ نہیں, نشے کے تو میں خلاف ہوں, اور نشے میں وہ رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اور جسم میں ایک زہریلے مادوں کا کام بننا شروع ہو جاتا ہے. اور یوزولی جو نشہ کرتے ہیں وہ خالی موڈ ہی نہیں خراب رہتا, ان کو موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے. اور جب موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے تو بڑی عجیب عجیب لوگ کرتے ہیں, جیسے کہ زیادہ تر لوگوں کو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے پس پردہ, جو کہ نشہ کرتے ہیں. اور بائی پولر ڈس آرڈر کا مطلب ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم, خوشی تو اتنی خوشی کہ آسمان پہ اڑ رہے ہیں, اور غم تو اتنا غم کہ کمرے سے نہیں نکل سکتے. اور جب خوشی ہے تو صدقے واری جانا, لوگوں کو تحفے دینا, لوگوں کے حقوق بڑھ چڑھ کے دینا. اور جب غم ہے تو لوگوں کو سولی پہ چڑھانا, دیوار میں چنوا دینا. پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوتی ہیں, جو کہ چند چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوتی ہیں کہ وہ خرچیلے بہت ہوتے ہیں, ہاتھ میں پیسے آئیں خرچ کر دینے ہیں, اور جو بات چیت کرنی ہے تو شاعرانہ انداز میں کرنی ہے, بلکہ شعر و شاعری شروع کر دینی ہے, بلکہ شعر و شاعری نہ ہو تو ریپ شروع کر دینا ہے. وہ آپ دیکھیں آج کل ریپ کا کتنا رواج ہو گیا کہ جتنے ٹی وی پہ ایڈ آتے ہیں سارے ریپ کی شکل میں آ رہے ہیں, اور فیشن آ گیا اس چیز کا. چند دنوں کے بعد ہوپ فلی وہ فیشن چلا جائے گا. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ رسک لینا بائی پولر ڈس آرڈر کی نشانی ہے, دل پھینک ہونا بائی پولر ڈس آرڈر ہونے کی نشانی ہے. اب اس کا کیا کہیں گے؟ کتنے فساد ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, لنڈن, نیو یارک, لاس اینجلس, کیلیفورنیا تک کتنے فساد ہیں اس وجہ سے کہ لوگ دل پھینک ہوتے ہیں. اور جب لوگ دل پھینک ہوتے ہیں تو گھروں میں کس قسم کے حالات ہوتے ہیں کہ جہاں گئے داستان چھوڑ گئے. مطلب پیچھے بیک ٹریکنگ کریں تو آپ کو فلموں کی فلمیں ڈبوں میں بند نظر آئیں گی. تو مجھے بتائیے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دل پھینک ہونا ہے, یہ جو انفیڈیلٹی ہے, یہ جو لائلٹی کا فقدان ہے, یہ کسی بیماری کا شاخسانہ ہے؟ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ رن اوے ہوتا ہے نا, یہ بھی بائی پولر کی ہی نشانی ہے. رن اوے, کسی چیز سے, تپش سے دور بھاگنا. گھر میں کوئی تپش ہے, تپش آپ کی نظروں میں ہے ایکچولی, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی نظروں میں تپش ہوتی ہے. ہر ماں باپ کی نظروں میں تپش ہوتی ہے جب وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہیں اور وہاں سیٹسفیکشن نہیں ملتی. یہ ماں باپ کی ایک اپنی مشکل ہے, اس کا کسی دوسرے سے تعلق نہیں. یہ ماں باپ کی اپنی مشکل ہے. اپنی مشکل کو خود حل کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی نظروں میں تپش ہے تو آپ اپنی نظروں میں
پیدا کر لیں. جب آپ اپنے فیملی ممبر سے بات کریں تو آپ کے چہرے سے محبت ٹپکتی رہنی چاہیے, چاہے آپ کے فیملی ممبر نے کوئی قصور کیا ہے یا نہیں کیا ہے, کیونکہ محبت ٹپکنا رشتے کی علامت ہے, وہ اس کے بیہیویئر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ انکنڈیشنل لو اینڈ رسپیکٹ ہے. لیکن جو بیہیویئر ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اس میں وانٹس اور نیڈس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. تو جب بھی کوئی جانے کی بات کرتا ہے, جیسے اگر یہ جانے کی بات کرے تو آپ کا صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ بیٹا آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی, اگر آپ جاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی, بات ختم. دیکھیں میرے خیال میں آپ سب کو کبھی نہ کبھی یہ کہا گیا ساڈے لو پاویں جا کے نشے کر, پاویں ساڈے لو شراب پی, ساڈے لو پاویں ہیروئن کر, پاویں تو آئس کر, یہ فکرے سننے کو ملتے ہیں نا. مطلب گھروں میں ایٹ ٹائمز جب چڑ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے یہ سب تم کرو. تو یہ خام خواہ اپنا پٹرول ضائع کرنے والی بات ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو بات ہے کہ بھئی تم جانا چاہتے ہو گھر سے, ہمیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہو, دکھی ہو, ہم تو پیار کرنے والے لوگ ہیں, اور اگر تم گئے مجھے بڑا دکھ ہوگا, باقی تمہاری اب اپنی مرضی ہے. اتنی سی بات اگر آپ کہہ دیں اور اس کے بعد آپ اپنا بزی ہو جائیں کاموں میں, زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ ایک دفعہ بتاتے ہیں چیز, اس کے بعد آپ اپنی مان لیتے ہیں, انیفیشنسی مان لیتے ہیں بطور ڈاکٹر کے یا بطور نرس کے یا بطور سائیکالوجسٹ کے, کہ دس از واٹ آئی کین ڈو فار یو, اور اس سے آگے میں نہیں کچھ کر سکتا. تو جو بات بھی ہم نہیں کر سکتے اس کے لیے اگر ہم صاف ہی, اور ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے, آپ کو کوئی ہمسایہ آ کے کہتا ہے کہ گورنر صاحب نال تہاڈے تعلقات ہے نہیں, تو اب آپ کے لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ نہیں میرے کوئی تعلقات نہیں, اور آپ کہتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کو کام کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں ہو جائے گا انشاءاللہ کبھی نہ کبھی, ٹھیک. تو اس سے تعلقات خراب ہونے والی بات آپ کریں, جناب میرے کہاں گورنر صاحب سے تعلقات, آپ نے کبھی دیکھا وہ میرے گھر آئے ہوں یا میں ان کے گھر گیا ہوں؟ بھائی میں تو آپ جیسا ہی ہوں, میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے عمران خان سے تعلقات ہیں تو میں کوئی کام نکلواؤں. تو اپنے آپ کو بطور ڈاکٹر بھی آپ ہر چیز نہیں جانتے, آپ سب کچھ نہیں کر سکتے. پیشنٹس آتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس ہمارے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں, تو وہ کوئی نہ کوئی شکایت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں کھچاؤ سا کیوں ہوتا ہے, یہاں پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے, یہاں کڑلیں سی پڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کچھ نہ کچھ وہ ٹرمینالوجی اپنی یوز کرتے ہیں, اور ڈاکٹر کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ کیوں ہے, اور کہتے ہیں میں تمہارا کرا دیتا ہوں کوئی نہ کوئی, اور ٹیسٹ کرانے بیٹھ جاتے ہیں, جبکہ وہ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ جو فیلنگ ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے, تو دیکھیے میں غور کروں گا, جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں تو میں کچھ اس پہ روشنی ڈالوں گا. پھر جا کے اس کو تھورولی اسٹڈی کریں کہ اس مرض میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو علامتوں کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے, وامٹنگ کو سمجھنا, لوز موشن کو سمجھنا, اتنے ڈاکٹر صاحب ہیں. آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ کھانسی کو سمجھ لیں, آپ کے لیے بخار کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے, آپ کو یہ سمجھنا بھی بہت آسان ہے کہ دل کی خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں بندہ آج خوش کیوں ہے, بندہ آج غم زدہ کیوں ہے, یہ دل پھینک کیوں ہے, یہ بیوی کو خیال آنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ چلتا چلتا کسی لڑکی کے پیچھے کیوں چل پڑا ہے. آپ مان سکتے ہیں کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں یہ ہو سکتا ہے اس طرح؟ آپ فہم میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ مال میں جا رہا ہو اور چلتے چلتے وہ بیوی کو چھوڑ کے تو کسی اور عورت کے ساتھ چلنا شروع کر دے, تو آپ کو سمجھ میں آئی. لیکن یہ حقیقت میں مجھے کئی اپنے جو کلائنٹس ہیں اس میں ان کی بیویوں نے یہ کہا کہ چنگا بھلا جاندے جاندے ہیں نا دی باں پھڑنی پیندی ہے, ادھر نوں ٹر پیندے نے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کتنی انوکھی بات ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بائی پولر ڈس آرڈر میں ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے پروگرام بنائے شام 4 بجے کہ وہ رات 11 بجے کی فلائٹ سے تھائی لینڈ جا رہے ہیں, اور 2 دن کے بعد وہ تھائی لینڈ سے واپس آئے تو 6-7 لاکھ کے چاکلیٹ لے کے آئے جو سب رشتہ داروں کو بانٹ رہا ہے. تو مجھے بتائیں آپ کو یہ بات کیسی لگتی ہے؟
اچھی لگتی ہے نا، کیونکہ آپ چاکلیٹ کھانے کے شوقین ہیں. لیکن جو بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ بیمار ہے کہ بیٹھے بیٹھے اس کو کوئی، جتنا دنیا میں ایئر ٹریول ہوتا ہے اس میں سے کم از کم 70% ایئر ٹریولنگ فار دی سیک آف ٹریولنگ ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو ٹریول کتنا ڈاؤن آ گیا ہے، کیونکہ رکاوٹیں آ گئی ہیں، ہرڈلز آ گئی ہیں. ان ہرڈلز کی وجہ سے بہت کم لوگ، لیکن جنہوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں ٹریول، جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ ایسے ہی اٹھ کے دبئی چلے جانا، ایسے ہی اٹھ کے چلے جانا ادھر. اور بہت سارے لوگ جو کہ تحفے تحائف بانٹ رہے ہوتے ہیں اور پیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو لوگ بہت نیک اور بہت اچھا اور ان کے گن گاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس ہوتے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ ہے تو آپ اس کی آپ بیماری کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ اس سے لڑائی جھگڑا کر کے کوئی فائدہ کر سکتی ہیں اس کا یا اپنا؟ نہیں کر سکتے نا. آپ کا اگر ایم ہے اپنے گھر کے حالات کو اچھا رکھنا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی مرض ہے جس کا کوئی علاج ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. کسی بندے کو کھانسی آ رہی ہو تو آپ اس سے لڑائی جھگڑا کریں تو اس کی کھانسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کسی کے ملیریے کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کسی کے شوگر کو، بلڈ پریشر کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لڑائیاں کریں؟ نہیں ہو سکتا نا فائدہ. تو جب فائدہ نہیں ہو سکتا ملیریے میں اور ڈائبٹیز میں اور ہارٹ ڈیزیز میں، تو فائدہ نہیں ہو سکتا بائی پولر ڈس آرڈر کے سمٹمز میں بھی. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کس جگہ سے ابھر رہا ہے. یہ کوئی ہارمونل ڈسٹربنس ہے یا کوئی جسم کے کیمیکلز کی ڈسٹربنس ہے، اور کیا کوئی دوا ہے جو اس ڈسٹربنس کو ٹھیک کر سکے. لیکن مجھے بتائیے کہ اور ابھی کتنا زمانہ گزرے گا تو لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ جو انفیڈیلٹی ہوتی ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے. اس پہ فساد نہیں کرتے، علاج کرتے ہیں. کتنا زمانہ اور گزرے گا، کیونکہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو انسان کی نظر اپنے آپ پہ جاتی ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے جو ایسا ہو رہا ہے. تو کوئی کمی نہیں ہوتی. یاد رکھیے پاکستان سے امریکہ تک ریسرچ ہو چکی ہے، کسی عورت میں ایسی کوئی کمی نہیں ہوتی کہ اس کا جو بندہ ہے وہ یہ جا کے باہر حرکت کرے. کسی میں کوئی اپنے اندر کمی نہیں ہوتی. جو خواتین سب سے پہلے یہ سوچ لیتی ہیں، لیکن جب وہ بندے کو بلیم کرتی ہیں یا اس کو بدنام کرتی ہیں یا اس کے اوپر نکتہ چینی کرتی ہیں، تو بندے نے واپسی میں کوئی نکتہ چینی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ نکتہ چینی کرنا، گھروں میں ایک دوسرے کا دل دکھانا، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کرنا کافی نارمل سمجھا جاتا ہے. آج فیس بک پہ میرے ایک دوست نے لکھا کہ ان کا ایک کوئی موبائل فون ہے جو گرا تھا اور خراب ہو گیا، اور اس کی سکرین کے اوپر کوئی ڈیفیکٹ آ گیا اور اس کو خطرہ ہے کہ اب 15 سے 20 ہزار روپے لگیں گے. اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا کوئی حل ہے، کوئی سستا حل ہے، کوئی واقف ہے جو کہ اس سیل فون کو، اسمارٹ فون کو ریپیئر کروا دے تاکہ مجھے بعد میں پھر مشکل نہ پیش آئے. جس میں اس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا اصل کمپنی جو ہے سیمسنگ کی اس کے پاس جاؤں یا ہال روڈ پہ جاؤں یا حفیظ سینٹر جاؤں. پہلے وہ مجھے بتا چکا تھا کہ ایکچولی نا میری بیوی نے غصے میں اٹھا کے تو فون اٹھا کے تو دیوار کے ساتھ مارا تھا تو ایسا ہوا ہے. لیکن اس نے فیس بک پہ لکھا کہ حادثاتی طور پر ایسا ہو گیا ہے، تو اب مجھے بتائیں مشورہ دے کے. تو میں نے کہا کہ دیکھو، پہلے تو میں نے کہا، جو کمنٹ میں نے لکھا کہ پہلے تو میرا مشورہ ہے عام بہنوں بھراؤں کے لیے کہ وہ الگ میں دوں گا، اور ایک مشورہ ہے آپ کے لیے. تو میں نے کہا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ جو اصلی کمپنی ہے اس کو جا کے تو یہ موبائل فون دیں، اور جو اصل کمپنی ہے جن کا پاکستان میں آفس ہے تو اس سے بہترین ریپیئر کروا لے، تو ہوپ فلی آپ کا یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا اور 15 سے 20 ہزار روپے خرچ ہو جائیں گے. میں نے کہا باقی جو بہنوں بھراؤں کے لیے مشورہ یہ ہے
کہ جب آپ کو ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے تو آپ موبائل پہ حملہ نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے 15-20 ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے. آپ چاہیں تو ایک دوسرے کا منہ نوچ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا، پیسوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، مفت میں ریپیئر ہو جاتی ہے، اس میں کسی کمپنی سے رجوع نہیں کرنا پڑتا. 2-4 کھرانچے اگر آپ مار لیتے ہیں تو چند دن میں یعنی وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. یہ ایک جو حل ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن جو نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ شاید آپ سمجھ گئی ہوں کہ جس سے شاید آپ کا غصہ ان کے بارے میں کم ہو جائے. لیکن کیا آپ نے اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا؟ میں سبجیکٹ کی بات کہہ رہا ہوں انفیڈیلٹی، یعنی خاوند کا باہر کسی کے ساتھ جا کے تو روابط بنانا جبکہ وہ اویلیبل نہیں ہے، ہی از ناٹ سنگل. تو کیا آپ نے انفیڈیلٹی کے سبجیکٹ کو گوگل پہ یا یوٹیوب پہ پڑھا، سنا، دیکھا؟ اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس مسئلے کا بہت اچھا حل بھی موجود ہے، اور جو بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے اس سے آپ کو نفرت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نفرت سے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، یا غصے سے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو سمجھداری سے حل ہو سکتا ہے، اور پس پردہ جو محرکات ہیں ان کو سمجھنے سے ہو سکتا ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو یہ پھر ایک اور مسئلہ ہے، اس سے ایک اور مسئلہ کریٹ ہوگا. نیچرلی آپ ایک رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور اس کے مضر اثرات سے بچنا چاہتی ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہوگی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آپ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور میرا خیال ہے کہ یہ کبھی کبھی آپ کو خیال آتا ہے کہ میں ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور پھر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میں ساتھ رہنا چاہتی ہوں. جب آپ کو خیال آتا ہے کہ میں نہیں ساتھ رہنا چاہتی تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ان کی حرکتیں ایسی ہیں تو میں ان کے ساتھ کیوں رہوں. اور پھر کچھ دن کے بعد آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ بچے ہیں، بچوں کا کیا بنے گا، ہماری تو 2 زندگیاں ہیں میاں بیوی کی، تو بچے 3 ہیں یا 4 ہیں تو ان کا کیا بنے گا، ان کی پوری لائف آگے پڑی ہے، رل جائیں گے بچے. تو پھر یہ خیال آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں میں برداشت ہی کر لوں. تو آدھا وقت آپ کا یہ سوچتے ہوئے گزرتا ہے کہ میں برداشت کر لوں، کہ جیسے تیسے وقت گزاروں، اور آدھا وقت آپ سوچتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو ان سے الگ کر لوں. تو یہ مسلسل اذیت والی بات ہے نا. سب سے پہلے تو ایک ڈیسیژن لینا چاہیے کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو ایک پکا ڈیسیژن لینا چاہیے. پھر آگے اقدامات ہیں جو کہ آپ کر سکتی ہیں، اور وہ اقدامات آپ 1 by 1 اسٹیپ 1 2 3 4 کر کے کر سکتی ہیں. لیکن بیک اینڈ فورتھ چلتے رہنا، سوئنگ میں چلتے رہنا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اتنا تو آپ سمجھتی ہوں گی. آپ نے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا، فیملی کے لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا، اور فیملی کے لوگ عام طور پر مشورہ دے کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، ان کو اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ان کے مشورے سے کیا نتیجہ نکلے گا. اور جب آپ کسی کاؤنسلر سے یا سائیکالوجسٹ سے مشورہ کرتے ہیں تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے تاکہ اس کی ریپوٹیشن داؤ پہ نہ لگے. تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلے سب سے اس مسئلے کو انٹرنیٹ پہ اسٹڈی کریں، یوٹیوب پہ اسٹڈی کریں، ٹیڈ ٹاک سنیں اس ٹاپک پہ، اور جب آپ کو وجوہات پتہ چلیں گی تو آپ کا یہ جو شدید غصہ ہے یہ کم ہو جائے گا. اور شدید غصہ آپ کو ان پر ہے، پر شدید غصہ آپ کو اپنے آپ پر بھی ہے کہ میں کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر پاتی، میں کیوں کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور یونی ڈائریکشنل کیوں نہیں ہوں، میں ایک ہی یکسوئی کے ساتھ ڈائریکشن میں کیوں نہیں چلتی. تو چند چیزیں ہیں جو کہ اپنی سچویشن کو آپ امپروو کرنے کے لیے کر سکتی ہیں کہ آپ واک کریں، آپ اپنی نیند کو کمپرومائز نہ کریں کسی وجہ سے بھی، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، اور اپنے کھانے کا خیال رکھیں، دن میں 3 دفعہ باقاعدہ تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں، اور کوشش کریں کہ گوشت زیادہ نہ کھائیں.
اور کوشش کریں کہ اپنے خاوند کے ساتھ لڑائی نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے ملازموں کے اوپر بھی غصہ نہ نکالیں، اپنے بچوں پر بھی غصہ نہ نکالیں، وچ از آبویس کہ بچوں پہ کیوں غصہ نکالنا ہے. تو ان چیزوں کے کرنے سے آپ کی تکلیف یقیناً کم ہوگی. اور جب آپ یہ چیزیں کریں اور دوبارہ کبھی آپ یہاں آئیں تو آپ اپنی کچھ پروگرس بتا سکتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی اس سے بہتری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ایٹ بیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ سمجھ جائیں، ایٹ ورس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں. اور بیچ کی بہت رائے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن آپ کوئی ٹائم مقرر کر لیں، کوئی سوچ بنا لیں کہ اتنے دنوں میں میں فیصلہ کر لوں گی کہ میں نے ان کو ریکلیم کرنا ہے واپس یا میں نے ان کو چھوڑ کے جانا ہے. اس کے لیے کوئی مدت مقرر کر کے تو اس فیصلے تک پہنچیں. ایک دو گھر کے بزرگوں کو ساتھ لیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں اور دیکھیں کہ فیوچر آپ کیسے اپنا بہتر بنا سکتی ہیں، چیک آؤٹ کیسے کر سکتی ہیں اپنے جرنی کو، اور اپنی کوئی ڈیسٹینیشن آپ بنائیں تو اس پہ کیسے جا سکتے ہیں. بچوں کے سامنے کیا، بچوں کے پیچھے بھی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. بیوی اس مقصد کے لیے ہوتی نہیں، باقی دنیا کا نہیں میں کہتا، لیکن بیوی جب کوئی کرنے جاتا ہے تو اگر آپ اس کا رستے میں انٹرویو کریں کہ بھائی آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا شادی کرنے کا مقصد کیا ہے، تو ہزاروں میں سے ایک بھی نہیں کہے گا کہ میں اس لیے شادی کرنے جا رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی پٹائی کرنا چاہتا ہوں شادی کرنے کے بعد. کوئی بھی نہیں یہ کہے گا. یہ جو خیال بعد میں کہیں آ جاتا ہے، اس خیال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پر دنیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں اور یورپ میں اور امریکہ میں، آسٹریلیا میں، سبھی جگہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، سویلائزڈ ملکوں میں بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بیماری چھپی ہوئی. آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.